अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज एक अहम मार्च हुआ है करक में, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं अमन के हुसूल के लिए। इन्होंने ये मार्च भी किया है, अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि उन्हें कोई मजीद जंग नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आज गिलगित बल्तिस्तान में भी हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं और चिल्लास में एक बड़ा मुजाहरा हुआ है। इसके ऊपर आपको खबर देंगे। इसके साथ जी आज आपको बताएंगे आर्मी चीफ की एक वीडियो आज काफी वायरल हुई है और इसके ऊपर काफी एक रिएक्शन भी आ रहा है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कुछ अहम केसेस हैं जो कि अभी तक लग नहीं रहे हैं 9 मई के मुकदमात में, और इनके हवाले से बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत पहले काजी फाइज ईसा साहब ने इन केसेस को फिक्स नहीं किया समात के लिए, और उसके बाद आने वाले जो उनके पेशरो हैं यानी याह्या आफरीदी साहब, वो भी न जाने कौन सी मसरूफियत में हैं कि वो भी इन केसेस को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इन केसेस से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी बात का आगाज करते हैं। आज बड़ी तादाद में करक में लोग बाहर निकले हैं अमन मार्च के लिए, मुजाहरा किया इन्होंने। बेसिकली इसकी कॉल जो थी वो मुराद सईद साहब ने खुद दी थी, और यहाँ पे आज के रोज इसको लीड किया है शाहिद खटक ने, और जो मकामी अमायदीन थे वो भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। शाहिद खटक MNA PTI के हैं और हमेशा हमें हर एहतजाज में बाहर रोड पर वर्कर्स के साथ हमेशा नजर भी आते हैं। तो आज भी इनकी तरफ से काफी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारियां वगैरह कल रात से जारी थी, और इस सिलसिले में इनकी तरफ से वीडियो पैगाम भी आया और मुसलसल सबको इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन भी दी जा रही थी। साथ साथ जो जुनैद अकबर साहब हैं उनकी तरफ से भी वीडियो पैगाम आया था। तो करक में इन्होंने बेसिकली ये मार्च किया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि किसी भी मुमकिन ऑपरेशन के लिए अपना एक मैसेज रिकॉर्ड कराया जाए कि हम अपने इलाके में अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मजीद किसी जंग का ईंधन बने हमारे लोग। हम नहीं चाहते कि मजीद किसी जंग की वजह से हमारे कारोबार बंद हों। हम नहीं चाहते कि मजीद किसी जंग की वजह से हमें अपने इलाके छोड़कर कहीं और दरबदर होना पड़े। तो ये बुनियादी इनके वो निकात थे जो कि ये सामने रखना चाहते हैं स्टेट के, कि इन्हें अमन चाहिए और किसी सूरत भी ये कोई फौजी ऑपरेशन के हामी नहीं है। सफेद झंडे इन्होंने उठा रखे थे और काफी बड़ी तादाद थी इन लोगों की। बेसिकली जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं, खास तौर पर वहां पर जो एक हालात हैं इस वक्त, उसके वजह से ना सिर्फ ये कि मकामी लोग खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का भी एक शक रहता है कि इस सारी सूरत हाल के नतीजे में नए फौजी ऑपरेशन लॉन्च ना हो जाएं, जिसकी वजह से उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये एक दोहरे किस्म के प्रॉब्लम में ये लोग फंस जाते हैं। जब एक तरफ दहशतगर्द इनको परेशान करते हैं, तो दूसरी तरफ इनको ये भी खदशा रहता है कि इनका जो इलाका है वो मैदान जंग ना बने। तो इसी वजह से ये जो मायदीन है यहाँ पर आज बाहर निकले हैं, और इन्होंने बड़ी तादाद में बाहर निकल कर ये पैगाम दिया। इनके नारे भी यही थे कि अमन चाहिए, अमन चाहिए, और कोई जंग हमें मजीद नहीं चाहिए। यहाँ पर एक हमें फिजा यही नजर आती है कि मुसलसल किसी भी फौजी ऑपरेशन की ये लोग हिमायत करते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो इसके लिए इनकी सजेशन है उसमें ये है कि कोई अमन कमेटियां बना दी जाएं जो कि किसी भी दहशतगर्द को पकड़ने, उसके साथ मामलात करने, या उनके थ्रू जो है जो बाकी इलाके के लोग हैं वो इन दहशतगर्दों को पकड़ने में इनकी मदद करें, मुआवनत करें। जरगों से मसले हल हों, बातचीत के जरिए जो इश्यूज है वो हल हों, बजाय इसके कि मामला इस तरफ जाए कि जहां पर कोई ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाए। तो ये जी इस करक का पुरअमन मार्च का मकसद था, और यहाँ पर ये काफी कामयाब हुआ। और उसके बाद आज मुराद सईद साहब ने एक और ट्वीट करके करक वालों का शुक्रिया भी अदा किया, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मजीद भी वो अमन मार्च करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये है जी सारी इसकी स्टोरी। और उसके साथ साथ जो दूसरा आज एक बड़ा इज्तिमा था वो गिलगित बल्तिस्तान में था, जहां पर बड़ी तादाद में लोग चिल्लास तक पहुंचे हैं। इन्होंने भी बदअमनी के खिलाफ और इलाके में जो एक हर वक्त की कशीदगी है उसके खिलाफ ये अमन मार्च किया, और यहाँ पर भी इन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि इनको अमन प्रोवाइड किया जाए, इनको बुनियादी सहूलियतें दी जाएं, और जो रियासती इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करें, यहाँ पर जिम्मेदारियां निभाएं। तो ये जो अब इलाके हैं ये बिल्कुल बड़े सेंसिटिव हुए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है गिलगित का इलाका हो, कश्मीर का इलाका हो, या ये कबायली
علاقہ جات جو ہیں خیبر پختونخوا کے, بلوچستان کے جو ایریاز ہیں, یہ ایسے اب علاقے ہیں جو بڑے سینسٹیو ہو چکے ہیں, اور یہاں پر بڑی جس کو کہتے ہیں توجہ اور بڑی نرم دلی اور بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جو سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز, کوئی فیکٹر سب سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی ایک پسند کی لیڈرشپ ہے جس پہ انہیں اعتماد ہو, ان کے تھرو یہ معاملات حل کیے جائیں. ادروائز اگر آپ یہ دبانے کے چکر میں, یا اس کو آپ یوں کہیں کہ کسی ایک نئے محاذ کے چکر میں یہاں اگر آپ آتے ہیں اور یہاں پر کوئی نئے آپریشنز لانچ کیے جاتے ہیں, تو یہ جو معاملات ہیں یہ دیر پا حل نہیں ہوں گے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بالکل بھی کسی آپریشن کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. بہرحال جی, یہ اب بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے امن مارچوں کے اوپر پہلے ایسا بھی ہو چکا ہے کہ فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں, ایسا بھی ہو چکا ہے کہ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ امن کی خواہش کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ان کی مزید جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی آرمی چیف کے خطاب کے اوپر. بیسیکلی آرمی چیف نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سیشن کیا تھا, میٹنگ کی تھی, اور اس میں انہوں نے ان سے گفتگو کی تھی. ویسے تو اس کی ویڈیو جو تھی وہ جاری ہوئی تھی 2-4 دن پہلے, لیکن آج اس کی آڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں ان کا خطاب کچھ حصہ سنوایا گیا ہے. تو اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں جو آرمی چیف کے خطاب کے باہر ریلیز کیے گئے ہیں. ایک موقع پہ تو آرمی چیف جو خاص طور پر خوارج ہے ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ان سے متعلق انہوں نے جو متعلقہ آیات ہیں قرآن کی وہ بھی تلاوت کی اور ان کا ترجمہ بھی بتایا, اور اسٹوڈنٹس کو وہ سمجھا رہے تھے کہ بیسیکلی ایسے لوگ جو فساد برپا کرنے میں ملوث ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے. اور پھر انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے بھی بتایا اور اس کی تشریح بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتائی. جو دوسرا اس کا حصہ تھا ان کے خطاب کا, جو کافی جس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے, وہ خواتین سے ریلیٹڈ تھا, جس میں وہ اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جو خوارج ہیں انہوں نے اپنی ہی ایک تشریح کر رکھی ہے اسلام کی, اور یہ آ جاتے ہیں کہ جی خواتین کو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اسلام نے دیے ہیں, دین نے دیے ہیں, مذہب نے دیے ہیں, یہ ان حقوق کو ان سے چھیننا چاہتے ہیں اور چھینتے ہیں. تو ہم ان کو یہ اجازت ہرگز نہیں دے سکتے کہ وہ حقوق جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ آپ ان سے کیسے چھین سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو ایک شروع سے وہاں جو دہشت گرد آئے جنہوں نے طالبان کے نام پر آ کر ایک نئی قسم کی اسلامی اسٹیٹ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن بھی دینے کی کوشش کی کہ جی بچیاں اسکول نہیں جائیں گی, اور یہ وہ اس تعلیمی ادارے بھی بند کروائے, اور بھی کئی معاملات پر جو خواتین کو ایک بالکل جاہلانہ طرز عمل سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے. تو وہ ساری باتوں کے اوپر انہوں نے جو اپنی ایک تشریح رکھی تھی اس کو بیسیکلی جو آرمی چیف صاحب تھے یہ کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے. لیکن یہاں پر میں نے یہ نوٹس ضرور کیا کہ آرمی چیف صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کافی زیادہ ریاکشن جو تھا وہ سوشل میڈیا پر نظر آ رہا تھا, کیونکہ جو اس وقت ماحول ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بہت خلیج حائل ہے اور ایک بہت تناؤ کی کیفیت ہے. اور اس ساری صورت میں جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ دبی ہوئی یا جس پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ سائڈ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ہے. تو پھر اس موقع کے اوپر ان کی طرف سے ریاکشن آنا فطری تھا, اور انہوں نے یہ بات کی کہ جناب آپ یہاں آ کر تو ہمیں بالکل بتا رہے ہیں کہ عورتوں کی کیا حقوق ہیں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام بھی دیا ہے اور ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے, لیکن جو کچھ پھر پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. پھر ہر کوئی ظاہر ہے اپنا تکلیف اس کو ایسے موقع پہ یاد آ جاتی ہے. میں دیکھ رہی تھی طیبہ راجہ صاحبہ نے بھی اس پہ کامنٹ کیا ہوا تھا, اور انہوں نے بھی کہا کہ جس وقت مجھے گھسیٹا گیا تو کیا اس وقت یہ احکامات نہیں تھے, یا یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ آج تک جیل میں پڑی ہوئی ہیں, ان کا کیا قصور ہے. ایک سیاسی جماعت کی وابستگی کی وجہ سے ان کو ابھی تک 2 سال ہو گئے ہیں کہ ان کو بیل تک نہیں دی جا رہی. وہ ایک بہت معمر خاتون ہیں, پیشنٹ ہیں, اور بالکل سب جانتے ہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد خاتون تو نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بے گناہ ان کو صرف اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی سیاسی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ خاتون باہر آئیں گی تو یہ باہر آ کر متحرک ہوں گی, سیاسی کردار ادا کریں گی, ورنہ چاہے ان کے اوپر کوئی بھی الزام ہوتا بیل تو ہر خاتون کو مل جاتی ہے پاکستان کے لاز کے اکارڈنگ. تو یہ کیا خواتین نہیں ہیں جن کو آپ نے اتنے عرصہ جیلوں میں رکھا ہے,
ہے, جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی جیلوں میں رہی ہیں, لیکن ریاست نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے ہیں, لوگوں کی خواتین کے اوپر ظلم ہوئے ہیں. عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہے ریحانہ ڈار صاحبہ, ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے تو یہ بھی تو سب خواتین ہی تھیں. تو پھر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان آج پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, اور پھر ہم ایک سلیکٹیو اگر بات کریں تو پھر اس کے اوپر ہر کوئی جو ہے وہ کوشچن اٹھاتا ہے کہ وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے, تو کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی لوگ بات کرنے لگے کہ ان کے اوپر اتنا غلیظ عدت کیس بنایا گیا اور اس میں ان کے اوپر جتنا کیچڑ اچھالا گیا, تو کیا وہ کوئی خاتون نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا, ان کی کوئی عزت و احترام نہیں تھی. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پھر سب اس کے اوپر کامنٹ کرنے لگے کہ یہ جو ایک ہمارا رویہ ہے کہ جس میں ہم اپنی پسند کی بات کے اوپر تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ متعلقہ آیات بھی ہیں, یہ قرآنی احکامات بھی ہیں, لیکن جہاں پر ہمیں خود کو پرسنل ہمارے اس میں مزاج کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا تو وہاں ہم ان آیات کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں پھر. تو یہ ایک جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ کافی تنقید ہو رہی تھی. آرمی چیف صاحب کی کل جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تصاویر آئی ہیں اور جو آج ان کا یہ ایک ریکارڈڈ سا جو ایک پیغام چلا ہے, دونوں صورتوں میں دیکھ رہی تھی کہ کافی زیادہ وہ ڈسکشن میں بھی آئے ہیں. دوسری طرف جو ان کے سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت تعریف کو یعنی جس کو کہتے ہیں کہ زمین آسمان کے قلابے بھی ملا رہے تھے کہ بہت زبردست ان کا خطاب تھا. تو وہیں پر تنقید بھی بہت ہو رہی تھی. تو یہ دونوں صورتوں میں ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ آرمی چیف جو پاکستان کی آرمی کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے, ان کے اوپر تنقید کرنا یا ان کے حوالے سے اتنی کھلے عام یوں ڈسکشن ہوا نہیں کرتی تھی, لیکن اب جو ایک ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے مبرہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی کنٹروورشل بات کر رہا ہے یا اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نظر آتا ہے تو ہر کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اور یہ ہم اب دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے جو مزید اس پہ باتیں کی ہیں, ظاہر ہے انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے بات بھی کی کہ جی ان کے اوپر بھی ان کا انحصار ہے اور وہ ملک کو آگے لے کر جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس آرمی چیف کی خطاب کا حصہ تھی, اور بہرحال اب اس کے اوپر جو ہے وہ کافی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کافی دل جلے باتیں بھی کر رہے ہیں, اور کچھ چیزیں حقائق بھی ہیں. ظاہر ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خواتین کے ساتھ اس دور میں بڑا ظلم ہوا ہے, تو کون یہ کہے کہ بھئی واقعی ایسا نہیں ہوا, تو وہ تو ایک آبویس سی بات ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک سچویشن جو ہے وہ آج کافی زیادہ ڈسکشن میں رہی ہے. اب یہ بات جو تھی 9 مئی کے مقدمات کی, یہ صرف خواتین تک نہیں, بہت سے مرد حضرات جو ہیں وہ بھی ناجائز جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی تک بہت سے لوگ ہیں بے گناہ ہیں, لیکن ان کے کیسز بھی آگے نہیں بڑھ رہے. بھئی اگر وہ بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے, اگر وہ گناہ گار ہیں تو ان کو سزا ہو جائے, لیکن کیسز تو آگے چلیں. اب اسی طرح میں آج دیکھ رہی تھی یہ 4 کیسز ہیں بیسیکلی 9 مئی کے مقدمات میں ان لوگوں کو نامزد کیا گیا. ان میں ایک ہیں بلال وجاہت, دوسرے ہیں حماد جاوید, پھر خضر عباس اور علی رضا. ان 4 کا میں اس لیے خاص طور پہ ذکر کر رہی ہوں کہ ان کی ضمانتیں ہائی کورٹس نے مسترد کر دی تھی, اور اب ان کی ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کئی مہینے تقریباً 6-7 مہینے پرانی بات ہے, لیکن ابھی تک بھی ان کی جو پٹیشنز ہیں وہ ضمانت کی وہ فکس نہیں ہوئی سماعت کے لیے. اور پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب براجمان تھے چیف جسٹس کی نشست کے اوپر, تو اس وقت تو سب یہ سوچ بھی رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ ہمیشہ 9 مئی کے حوالے سے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, اور ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی بھی ملزم کو کوئی ریلیف نہ مل سکے. اب اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب سے کچھ توقع تھی کہ شاید کچھ چیزوں کے اوپر وہ کچھ بہتری لے کر آئیں گے, لیکن وہ بھی پیش رو کی طرح ہی ثابت ہو رہے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب نے ابھی تک بھی 9 مئی کے ان مقدمات کو سماعت کے لیے فکس نہیں کیا, جبکہ نوٹسز بھی ہو چکے تھے. اور ابھی تک یہ لوگ, اگر اب سوچئے کہ کل کو یہ لوگ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو یہ جو 1.5 2 سال سے لوگ جیلوں میں ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے, ان کی یہ قید کس کے کھاتے پہ جائے گی؟ تو آپ لوگ کم از کم انہیں ضمانت پر رہا تو کر دیں. پھر اس کے بعد اگر ان کا کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو آف کورس کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر انہیں دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب یہ بلال وجاہت صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی بھابھی کسی فٹ بال کلب کی ممبر بھی تھیں, اور وہاں پاکستان کے لیے شاید کھیلتی بھی رہی ہیں, اور کینٹ میں ان کا کوئی وہ آفس تھا یا کلب تھا جہاں سے وہ واپس آ رہی تھیں, اور ان کو پکڑا, پھر ان کے چکر میں ان کو پکڑ لیا, بھابھی کو تو شاید چھوڑ دیا بعد میں, یہ ابھی تک جیل میں ہیں. اسی طرح حماد جاوید صاحب جو ہیں, ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کی ہال
روڈ پر موبائلز کی دکان تھی اور یہ اپنے کسی عزیز کو تلاش کرتے ہوئے رات گئے 9 مئی کو لبرٹی میں پائے گئے تو وہاں پر پولیس نے انہیں دھر لیا اور ان کو بھی لے کر چلتے بنے. اسی طرح یہ خضر عباس صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ شیف ہے پی سی ہوٹل میں شاید, اور وہاں سے یہ نکلے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اور ان کو بھی پولیس نے پکڑ لیا. اب ان کا ان آؤٹ جو یعنی ہوٹل میں داخلے اور انٹری اور اس کے بعد نکلنے کا جو وقت تھا وہ ساری ریکارڈ بھی سامنے آ چکے ہیں. اس کے باوجود بھی ان صاحب کو جو ہے مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے اور ہائی کورٹ نے بھی ضمانت مسترد کی اور سپریم کورٹ میں لگ ہی نہیں رہی. اسی طرح یہ علی رضا صاحب ہیں, یہ ایک ڈرائیور ہیں بیسیکلی اور بالکل بہت غریب فیملی سے تعلق ہے اور ایک ان کی بہن ہے اور ایک ان کی والدہ ہیں, ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کو بھی مسلسل جو ہے وہ جیل میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ کچھ ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں ان کے وکلاء کا یہ کلیم ہے کہ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا جلاؤ گھیراؤ سے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان میں مسلسل ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ ڈسمس کر کے بات سپریم کورٹ تک چلی گئی اور اب سپریم کورٹ میں یہ کیسز فکس نہیں ہو رہے. تو افسوس کی بات ہے, کم از کم آپ کیسز لگائیں, ان کو ضمانتیں اگر بنتی ہیں میرٹ پر وہ دیں تاکہ اگر یہ لوگ بے گناہ ہیں تو ان کو مسلسل اس طرح قید میں تو نہ رکھا جائے. لیکن یہ ہمارا نظام انصاف ہے, یہ ہمارا جو ہے پورا ایک سسٹم ہے جو اس وقت عدلیہ کا ہمیں کولیپس کرتا نظر آتا ہے, جس پہ پہلے ہی ہم بہت بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ کیا اس وقت اس کے حالات ہیں اور آئندہ مزید اس میں بہتری آنے کی بجائے ابتری نظر آ رہی ہے جس طرح کی اب چیزوں کے ساتھ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اس میں جو عام آدمی ہے اس کا اس سسٹم سے اعتبار اٹھ رہا ہے اور یہ سب سے زیادہ خوفناک بات ہے کہ جب آپ کو آپ کے اداروں پہ اعتبار نہ رہے, جب آپ کو یہ امید باقی نہ رہے کہ آپ کو انصاف ملے گا, کہ آپ کسی جگہ جائیں گے تو آپ کی کوئی داد رسی ہو سکے گی, تو یہ سب سے بڑا جو ایک فلا ہے وہ تب ریاست اور عوام کے درمیان وہ گیپ ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹرسٹ اس ریاست سے اٹھ جائے, اور یہ سچویشن اب ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال